असल में हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, सिंध इस वक्त जल रहा है। कश्मोर हो, गोटकी हो, जैकबाबाद हो या फिर शिकारपुर, इन तमाम इलाकों में जो है पुलिस और डाकुओं में जो है मुकाबलों का सिलसिला जारी है। अगवा बराए तावान की वारदातें हैं, लूट मार या दूसरी संगीन वारदातों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। रोजाने की बुनियाद पर जो है डाकू और पुलिस में मुकाबलों का सिलसिला जारी है। कभी डाकू पुलिस के हाथों मारे जाते हैं और कभी डाकुओं की फायरिंग से खुद पुलिस वालों के शहीद होने की, शदीद जख्मी होने की इतलाआत मिलती रहती हैं। इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी इतला मिली है कि गोडकी में खुद डाकू और पुलिस में खौफनाक मुकाबला चल रहा है, जिसके नतीजे में 2 डाकुओं के मारे जाने की इत्तला मिली है। यानी इतनी संगीन सूरत हाल में होना तो ये चाहिए था कि सिंध पुलिस के सरबराह को खुद शिकारपुर या फिर गोडकी जैकबाबाद के कच्चे के इलाके में जो है कैंप लगाकर जो है इन डाकू के खिलाफ जारी ऑपरेशन की क़यादत करनी चाहिए थी, ताकि जो पुलिस वाले इस वक्त ग्राउंड पर जो है डाकुओं से लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, उनका हौसला बुलंद होता और उन्हें ये यकीन होता कि उनके पुश पर उनका सरबराह जो है दूसरी नफरी समेत मौजूद है। इस तरीके से उनका मुकाबले में और भी ज़्यादा जान पड़ जाती और डाकुओं को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में इन दलेर और बहादुर पुलिस अफसरों को और भी ज़्यादा आसानी का सामना करना पड़ता। लेकिन अफसोस के सिंध पुलिस के सरबराह जो है खुद सिंध हाई कोर्ट के एक पटिशन की आड़ में जो है खुद को इस बहुत खौफनाक सूरत हाल से एक तरीके से बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। ये कहना है खुद पुलिस आईजी के अपने करीबी रुफका का, उनके नाकिदीन का, उनके हिमायतीन का, उन सब का यही कहना है कि आईजी सिंध जो है वो इस वक्त सिंध हाई कोर्ट की एक पटिशन को जो है वो सहारा बनाकर जो है इस बहुत बड़े ऑपरेशन से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पटिशन क्या है कि सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों, ख़ास तौर से जो है गुटका, मावा, छालिया के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन करके 15 रोज़ में जो है आईजी सिंध से पूरे सिंध, कराची समेत जो है तमाम की जो है रिपोर्ट मांगी है। इसलिए आईजी ने टास्क फोर्स भी बना ली है और पुलिस को जो है हुक्म दिया कि इन मावा और गुटका फरोख्त करने वालों के खिलाफ जो है सख्त तरीन कार्रवाई करके उन पर कराची और अंदरूनी सिंध की ज़मीन को तंग से तंग किया जाए। इसलिए जो है वो आईजी इन गुटका मावा फरोशों के खिलाफ जो कैंपेन है उसकी तो क़यादत कर रहे हैं, लेकिन जहां लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ का मामला है, जो कि ज़्यादा संगीन नोयत का मामला है, यानी डाकू और पुलिस में जो मुकाबले इस वक्त चल रहे हैं, उसकी क़यादत से जो है सिंध पुलिस के आईजी खुद को उस पटिशन के सहारे जो है बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब यहाँ पर जो है मुझे एक साबिका आईजी सिंध राना मकबूल का एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या याद आ गया। वाक़या कुछ इस तरीके से है कि वैस डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी थे उस वक्त निसार सुरैया। ये शेरशाह थाना जो है ये किसी फैक्ट्री के ज़मीन पर जो है कब्ज़ा करके बनवाया गया था और फैक्ट्री के मालिकान जो है अपनी ज़मीन को पुलिस से छुड़वाने के लिए जो है वो हाई कोर्ट में चले गए थे। उनका मुकदमा चल रहा था और वो मुकदमा जो है वो जीत चुके थे और कोर्ट ने जो है हुक्म दिया था कि इनकी जो फैक्ट्री की ज़मीन है जिस पर थाना तामीर किया गया, वो ज़मीन फौरी तौर पर खाली कर दी जाए। जिस पर जो है वो फैक्ट्री मालिकान जो है कोर्ट की जानिब से जारी करदा हुक्मनामा या जो डिग्री जो है वो लेकर पहुंच गए एसएसपी वेस्ट निसार सुरैया के पास, और उन्होंने जो है कहते हैं कि मुबैना तौर पर उनसे 25 लाख रुपए का वजीफा लेकर उनकी ज़मीन जो है थाने से रातों रात खाली करवा दी थी। लेकिन इसी दौरान जो है इससे पहले जो है इसी मामले के लिए जो है ख़ुद उन फैक्ट्री मालिकान के जो कारिंदे थे उनके मामलात जो है कहते हैं कि आईजी सिंध से उस वक्त चल रहे थे, लेकिन वो पैसे कुछ ज़्यादा मांग रहे थे इस कब्ज़ जगह को खाली करने के लिए। लेकिन फैक्ट्री के मालिकान ने फिर कम पैसों पर जो है एसएसपी से ये मामला अपना मसला हल करा दिया।
اور وہ تھانے کا قبضہ انہوں نے زمین کا چھڑوا دیا۔ جب یہ اطلاع جو ہے خود اس وقت کے آئی جی مقبول رانا کو پتہ چلتی ہے تو انہوں نے غصے سے لال پیلے ہو کر جو ہے ایس ایس پی ویسٹ نثار سوریو کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور سب کے سامنے جو ہے ان کی ایک بہت ہی بدترین قسم کی کلاس لیتے ہیں، ان کی چترول کرتے ہیں، ان کو ایک طریقے سے رسوا کرتے ہیں کہ تمہارے پاس اگر ہائی کورٹ کا نوٹس یا ہائی کورٹ کا آرڈر آیا تھا کہ اس پلاٹ کو خالی کرو جہاں پر شیر شاہ تانہ تعمیر ہے، تو وہ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا نا، کوئی خدا نخواستہ توپ کا گولہ تو نہیں تھا کہ اگر تم وہ آرڈر پر عمل نہیں کرو گے تو توپ کا گولہ جو ہے وہ تم پر جا کے گرے گا اور تم اس سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے کیوں خالی کیا، تم سب لوگ ایسے ہو، یہ ہے وہ ہے، برا بلا کہا اور اس کو پھر وہاں سے چلتا کر دیا۔ تو یہی صورتحال جو ہے وہ اس وقت سندھ پولیس کے آئی جی کی ہے کہ اگر سندھ ہائی کورٹ سے ایسا کوئی حکم نامہ آیا بھی ہے تو کوئی خدا نخواستہ کوئی توپ کا گولہ تو نہیں ہے کہ اس پر آپ عمل درآمد نہیں کرو گے، یا اگر آپ وہاں فیس نہیں کرو گے اس کو چھوڑ کر اگر آپ وہاں لوگوں کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ڈاکوؤں کے خلاف جاری جو کمپین ہے، جو آپریشن ہے، اس کی قیادت کرنے اگر شکارپور چلے جائے گا تو اس آپریشن پر کیا اثر پڑے گا جو کہ چھالیا گٹکا والوں کے خلاف چل رہا ہے؟ تو کوئی اور ایڈیشنل آئی جی بھی کر سکتا ہے، کوئی ڈی آئی جی لیول کا افسر بھی کر سکتا ہے، اتنا زیادہ اہم تو نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو چھڑوانا ہے اس خطرناک ترین صورتحال سے، تو یہاں پر اس کو جواز بنا کر جو ہے آئی جی سندھ جو ہے وہ اس آپریشن کی قیادت کر رہے ہیں۔ اب اس سلسلے میں کیا چیف سیکرٹری سندھ کو یا پھر خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہائی کورٹ کا وہ آرڈر ہی ہے تو ہے، کوئی توپ کا گولہ تو نہیں کہ اس سے خود کو بچانے کے لیے جو ہے وہ آپ اندرون سندھ نہیں جا رہے ہیں، بلکہ آپ جو ہے وہ اس گٹکا ماوا چھالیا آپریشن کی جو ہے خود یہاں قیادت کرنے کے لیے بنفس نفیس کراچی میں موجود ہیں، جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ اندرون سندھ جو ہے وہ صورتحال روز بروز جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری جانب جو ابھی بختر بند گاڑیاں خریدی ہیں سندھ پولیس نے، وہ انتہائی ناقص، پتہ نہیں کس نے سلیکٹ کی اس بختر بند گاڑیوں کو، کہ وہ بختر بند گاڑیاں جو کہ دہشت گردوں ڈاکوؤں کے استعمال میں جو گولہ بارود ہے اس گولہ بارود کو روکنے میں بھی ناکام ہے۔ یعنی کہ اب یہ جو بختر بند گاڑیاں ہیں یہ غیر محفوظ ہیں، اس بختر بند گاڑیوں میں بیٹھ کر ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنا نہیں کر سکتے۔ ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے جو پولیس والے گئے تھے وہ بختر بند گاڑی میں بیٹھے بیٹھے جو ہے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو ایسی بختر بند گاڑیوں کے استعمال کا کیا فائدہ؟ یعنی کہ پولیس والے جو ہے ہر خریداری میں جب تک وہ اپنا پرسنٹیج یا اپنا حرام نہ کھائیں ان کی جو ہے وہ روٹی ہضم نہیں ہوتی، نہ ہی وہ سودا مکمل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اس طرح کے ناقص اور گھٹیا چیزیں جو ہے خود پولیس والوں کے لیے خریدی جاتی ہے، جو بعد میں پولیس والوں کی موت کا، ان کی تباہی کا، ان کی بربادی کا باعث بنتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی جی سندھ جو ہے وہ اس خریداری پر کس کے خلاف کیا کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اسکرین پر آپ لوگ یہ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ ایک اغوا برائے تاوان کی واردات میں ملوث ملزم کا ہے جو کہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم کا نام جو ہے یہ امان اللہ ہے۔ یہ اپنے دو دوسرے ساتھیوں جو ہے وہ شاہ حسنین اور ظفر کے ساتھ جو ہے مقابلے کے بعد جو ہے اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے ہاتھوں منگو پیر سے گرفتار ہوئے ہیں۔ یہ جو ملزم ہے امان اللہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی اخبار کا کرائم رپورٹر ظاہر کرتے ہیں۔ یہ تصویروں سے ظاہر ہے کہ پولیس کے بڑے افسروں کے ساتھ تصویریں انہوں نے کھنچوائی ہے اور اس کی آڑ میں جو ہے یہ دوسرے وارداتیں کرتے تھے۔ اس طریقے کے اور بھی بہت سارے ڈمی اخبارات کے جو صحافی ہیں، رپورٹر ہیں، وہی جو ہے یہ آرگنائز جرائم کے اڈوں کی مبینہ طور پر سرپرستی براہ راست یا بالواسطہ طور پر کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے کراچی پولیس کو جو ہے ایک کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ خود صحافت کے مقدس پیشے کو جو ہے رسوا، اسے برباد، اسے بدنام کرنے کا جو ہے وہ باعث بن رہے ہیں۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے جو ہے میں اپنی جانب سے، اپنی ٹیم کی جانب سے اور خود پاکستان کی عوام کی جانب سے جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان
کہ جو چیف جسٹس ہے عمر عطا بندیال اور ان کے ساتھ ان کے جو دوسرے دو منیب اختر چیف جسٹس اور جسٹس اعجاز حسین کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے کر پاکستانی عوام کی دل جیت لی ہے۔ یقیناً یہ فیصلہ نہیں بلکہ توپ کا گولہ ہے جو 13 جماعتوں پر مشتمل جو حکومت ہے اس پر جا کر گرا ہے، جن کی وجہ سے ان کی بدحواسی جو ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے۔ اور لندن میں بیٹھا ایک بگوڑا جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ دھمکیاں لگا رہا ہے خود اس سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ کے خلاف کہ یہ مقدمے کا فیصلہ نہیں بلکہ یہ ایک طریقے سے چارج شیٹ ہے۔ یہ الزامات جو ہے اس بگوڑے مجرم نے لگائے ہیں میاں صاحب نے، جو کہ وہاں بیٹھ کر اس طرح کی تڑیاں جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ دھمکیاں جو ہے وہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے ججز کو دے رہا ہے۔ اس فیصلے نے جو ہے خود ان کے اپنے سہولت کاروں کو بھی بے نقاب کر دیا ہے کہ کون کون مسلم لیگ نون کا سہولت کار رہا ہے یا سہولت کار ہے، اور کس طریقے سے جو ہے سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ بدنام زمانہ جو ایک لڑا اور حکومت کرو کا جو فارمولہ تھا اس کو استعمال کیا تھا، لیکن افسوس کہ ان کا وہ فارمولہ جو ہے خود ان کے اپنے سہولت کاروں کی بے نقابی کا باعث تو بنا، لیکن جو سفر آئین کی بحالی کا جو شروع کیا تھا خود چیف جسٹس پاکستان عمر عطیہ بندیال نے، وہ سفر جو ہے وہ انتہائی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ گیا ہے۔ اور اب جس قسم کا فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس فیصلے میں جو ہے کمال کی ذہانت کا استعمال کیا گیا کہ ہر ایک پر ذمہ واری جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے۔ فیصلہ لکھنے والوں کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ جو لوگ جو ہے اس وقت آئین کو سبوتاژ کر رہے ہیں اور جو لوگ جو ہے اس وقت خود اس پاکستان میں الیکشن کی راہ میں دیوار بن رہے ہیں، وہ بہت چالاک اور مکار ہیں، وہ ایک دوسرے پر جو ہے ذمہ واریاں ڈال کر جو ہے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور معاملہ جو ہے لٹکا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس فیصلے میں ہر ایک پر جو ہے ذمہ واری ڈال دی گئی، اس طرح سے جو ہے اب کوئی کسی پر جو ہے ذمہ واری نہیں ڈال سکے گا، یہ اس کی ذمہ واری ہے، اس کی ذمہ واری، اس کی، یعنی کہ ہر ایک کی ذمہ واری جو ہے اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے جو ہے واضح کر دیا ہے۔ وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے سابقہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سید خان کوسہ نے جو الفاظ استعمال کیے تھے کہ یہ کچھ سیاستدان جو ہے وہ جو ہے گاڈ فادر اور سسلین مافیا کا جو ذکر کیا گیا تھا، یہ جو فیصلہ ہے خود عمر عطا اللہ بندیال کا اور ان کے ساتھ جو 3 رکنی بینچ، یہ فیصلہ جو ہے ایک طریقے سے اس گاڈ فادر اور سسلین مافیا کے جو القابات تھے اس کا جو ہے پارٹ 2 تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کا ایک پریکٹیکل عملی نمونہ اس کو ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس فیصلے میں سب کو باندھ کے رکھ دیا ہے۔ اب کوئی نہ یہاں ہو سکتا ہے نہ کوئی وہاں ہو سکتا ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں جو ہے حکومت بند گلی میں داخل ہو گئی ہے یا اس کو بند گلی میں دھکیل دیا گیا ہے۔ اب ان کے پاس سوائے اس فیصلے پر عمل درآمد کے اور کوئی آپشن باقی نہیں بچا۔ اگر وہ اس پر عمل درآمد نہیں کرتے تو ہر کوئی جو ہے وہ توہین عدالت کا مرتکب ہوگا اور اس طریقے سے جو ہے وہ سب کے سب جیل جائیں گے اس عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں۔ اسی لیے جو ہے میں اس 3 رکنی بینچ کو خاص طور سے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ جو ہے عمر عطا بندیال کو سلام کرتا ہوں، اپنی جانب سے، اپنی ٹیم کی جانب سے اور پوری پاکستانی قوم کی جانب سے، جنہوں نے جو ہے وہ آئین کا سر بلند کیا اپنے اس تاریخ ساز فیصلے کے ذریعے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کہتا ہوں اللہ حافظ۔